बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह हम तारीख़ इस्लाम की किसी एक ऐसी अज़ीम ख़ातून पे बात करते हैं कि जिन्होंने अपनी अज़मत के ऐसे झंडे तारीख़ में गाड़ दिए कि आज 14 सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी उनका ज़िक्र ऐसे ही ज़िंदा है जैसा कि हम जो है आज बैठ के उनका ज़िक्र कर रहे हैं। आज जिस अज़ीम ख़ातून का हम ज़िक्र करेंगे, उनको जो लक़ब मिला वो कुरान पाक ने लक़ब दिया। आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा बिन्ते ज़ाद की। सैयदा उम्मे सलमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह मुबारक में 6वें नंबर पे आती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा, आपका जो इल्म था, आपका जो मार्फत इल्म थी, उसकी ये हद थी कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बाद आपने सबसे ज़्यादा हदीस रवायत फरमाई उम्महातुल मोमिनीन में से। सैयदा उम्मे सलमा को ये मुकाम भी हासिल है कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे औरतों में सबसे पहले हिजरत फरमाने वाली हैं। आज आपके शख्सियत पे, आपके शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह हमारे पास बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है। हमारी सबसे जो पहली इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहतरमा ख़ानम रुबाब नजफ़ी साहिबा, आप एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। रुबाब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर सुमेरा शफीक साहिबा बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, दरसो तदरीस के शोबे के साथ वाबस्ता हैं। सुमेरा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रुबाब साहिबा, उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन कि जब जब इनका नाम आता है, इनका तज़किरा आता है, हमारा दिल, हमारी रूहें अदब के साथ झुक जाती हैं कि जब एक वैसी भी किसी माँ का नाम आए तो हमारे जो है हम लोग सरापाई अदब बन जाती हैं। तो ये तो उम्महातुल मोमिनीन है, कुल मोमिनीन की माएँ हैं। जनाब उम्मे सलमा का हसब, नसब और किस तरह से जो है आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, आप हज़रत उम्मे सलमा पे गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम का जो सीरीज़ और उन्वान और जो सिलसिला शुरू किया है, खुदावंद मुताल इसको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और बिल्कुल हमारा हक़ बनता है कि इन ख़वातीन को याद करें और हर ज़माने में इनको याद किया जाए। जितना हम चाहें हक़ अदा फिर भी नहीं कर सकते। बेशक ऐसा ही, बेशक। बीबी उम्मे सलमा के बारे में ज़िक्र करना खुद मेरे लिए मैंने तौफ़ीक़ समझा, क्योंकि वाकई में इनके बारे में इतना ज़िक्र नहीं किया जाता। जबकि ये वाकई में अगर हम इनकी तारीख़ को जाने तो हमारे लिए बहुत आला रोल मॉडल हैं, मेंटोरशिप है हमारे लिए। बिल्कुल, जिन्होंने मन सन्ना सन्नतन हसना का जो मिस्दाक बनी है, इस्लाम की बुनियादें रखने वालों में, क्या बात है, पैगंबर का दिफा करने वालों में। और सबसे अच्छी खुसूसियत आप अगर इनकी ज़िंदगी को देखें कि ये इनके पास तो एक सबसे बड़ा ऑनर, सबसे बड़ा इफ्तिखार और एजाज़ ये है कि आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुबारका है। बेशक। इसके अलावा अगर इनकी इस्लाम और आपकी ज़ौजगी में आने से पहले की ज़िंदगी को भी देखें, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वही हमारे लिए काफ़ी है और एक ख़ातून के लिए वो मिशाल राह बन सकती है। और वो आपकी हक़ का साथ देना है, आपका की मारिफत और शनाख्त है। आप के बारे में इमाम मासूम ने भी गवाही दी कि आप मुफक्किरा हैं, सुभान अल्लाह, और आप साहिबे राय हैं। आज हमारी ख़वातीन के लिए यानी एक साहिबे राय होना ही एक बहुत बड़ा ऑनर है। बेशक। कि हक़ और बातिल में तशख़ीस देना सिर्फ पेट और अपने बच्चों और अपने घर तक महदूद ना होना, बल्कि ज़माने में, माशरे में क्या हो रहा है और हमें किस तरह से उसमें चलना चाहिए, किस तरह से अपना इनपुट डालना चाहिए। साहिबे राय होना सुलह हुदैबिया के मुकाम पे जब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा
دے رہی ہیں, اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا؟ جی بہت زیادہ یہ اچھا ہے, مناسب ہے, لیکن اس میں اگر ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات کریں نا, کہ دیکھیں ام سلمہ کا کتاب میں ملتا ہے کہ ایک بیٹا ہے سلمہ, جن کی وجہ سے انہیں ام سلمہ کہا جاتا ہے, اور ان کے شوہر گرامی کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے. البتہ بعض روایات میں جو ضعیف کہا جاتا ہے کہ ان کے 4 بچے تھے, 3 کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا, لیکن چونکہ ان کے بیٹے کے اس فرزند کے نام پر انہیں ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا گیا ہے, اس لیے اس کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے کہ ایک ہی جن کا بیٹا نام تھا. عبداللہ آیا ہے تاریخ میں, جی جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی وہ شامل ہوئے تھے, بدری صحابہ میں ان کا نام آتا ہے نا. بالکل صحیح, بالکل. اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام لے کر آئے, تو در حقیقت ایک آپ کے اندر حق کی پہچان رکھنے والی جو طبیعت اور فطرت ہے وہ اگر ہوگی, تو جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا بغیر متعصب اور تعصب کے, یہ ایک بہت اچھی خاصیت ہے. بے شک, بے شک. اور جب آپ نے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ترویج ہوتی ہے اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ بعثت کے اوائل میں ہی آپ دین اسلام کو قبول کر لیتی ہیں. السابقون الاولون میں سے ہیں نا. بالکل, بعثت کے اوائل میں اس طرح سے کہ قرآن کی چند آیات کو پڑھا جا رہا تھا ان کے سامنے, ان کے شوہر گرامی ابو سلمہ کے سامنے, اور جب وہ سنتے ہیں تو یہ پوری فیملی دین اسلام کو فوراً قبول کر لیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ شوہر نے قبول کیا, بیوی نے قبول نہیں بالکل کیا, ایسا ہی ہے, یا بچوں نے قبول کیا, ماں باپ نے قبول نہیں کیا, لیکن یہ فیملی تربیت ماحول ایسا تھا کہ سب نے ایک ہی دفعہ میں اسلام کو قبول کر لیا. تو پھر کیوں نہ آپ کو ام المومنین کا جو ہے وہ مقام ملتا. سمیرہ صاحبہ, 387 احادیث اور حدیث و فقہ کی ماہرہ خاتون, اور سب سے بڑھ کے ام المومنین, کیا کہیں گی آپ سیدہ ام سلمہ کے بارے میں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی بہت شکریہ امہات المومنین کے ذکر پر, اور ایسی عظیم خواتین کے ذکر پر, ایک ایسا پروگرام کرنے پر کہ جس کی وجہ سے آج کے معاشرے میں آج کی خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ رول ماڈل بنائیں. بے شک. آج سمجھ نہیں آتی نا کسے رول ماڈل بنائیں, تو ان ہستیوں سے بہت سی چیزیں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں اور لینی بھی چاہیے. تو آج جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو سب سے عظیم ہستی یہی کہ ام المومنین ہے. تمام مومنین کی مائیں کہا گیا انہیں, اس لسٹ میں وہ شامل ہیں. اور پھر ام سلمہ سلام اللہ علیہا, ان کا اگر ہسٹری سے بھی دیکھیں, ان کی جب اسلام قبول کیا تب بھی, اور اس ٹائم سے لے کر انہوں نے کس طرح کی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے. اور پھر اب جو آپ نے بات کی کہ ان سے اتنی حدیث مبارکہ بھی مرویات ان سے موجود ہیں, تو ان کو اتنا زیادہ عبور تھا. خود حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو علم رکھنے والی ہے, جو نالج رکھنے والی ہے, جو فقیہ ہے, وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ اس قدر مطلب انہیں عبور بھی تھا, اور اس قدر وہ ایک نیڈر اور بہادر خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ وہ بغیر اس چیز کو دیکھے کہ کوئی مجھے کیا کہے گا یا کیا, وہ فوراً سے کہہ دیتی کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. اس کا ایک اگر آپ دیکھیں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما ہوئے کسی معاملے میں, انہیں خبر ملی کہ امہات المومنین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اگر جواب دیتی ہیں یا اس طرح کے کچھ انہیں معاملات ملے اپنی بیٹی کے متعلق, تو وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور انہیں جا کر پوچھا, تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے, میں ایسا کرتی ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہوں کچھ معاملات میں. تو اس کے بعد وہ حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف فرما ہوئے, اور جب حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فوراً سے ان سے پوچھا کہ آپ بھی ایسا کرتی ہیں؟ یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. حضرت آپ نے فوراً سے حضرت یہ سوچے بغیر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے کتنی قربانیاں ہیں حضرت عمر فاروق کی, انہوں نے فوراً سے کہا کہ آپ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ پرسنلی چیزوں میں بھی میاں بیوی کے معاملے میں آپ سوال کریں گے. مطلب میرا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, اس معاملے میں آپ کو کوئی نہیں ہے کہ آپ اس میں بات کریں. مطلب اس حد تک وہ اس چیز کو جانتی تھی اور کیا کرتی تھی. اور پھر وہ ہر معاملے میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا, وہ کوئی بھی معاملہ ہو, صحابہ کرام کا کوئی بھی معاملہ ہو جاتا تو وہ فوراً سے رجوع کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے. ان کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یہ فقہی مسئلہ ہمیں درپیش ہوا, تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو وہ جو رائے ام سلمہ دیا کرتی تھی صحابہ کرام اس کو فالو کیا کرتے تھے. اور بیشتر صحابہ کرام, خود صحابہ کرام بھی, تابعین بھی, بڑی لسٹ ایک ملتی ہے, کئی زیادہ شخصیات کی لسٹ ملتی ہے کہ جو آپ کے پاس آتے تھے اور باقاعدہ سیکھا کرتے تھے. بہت خوبصورت آغاز
آج جو ذکر خیر ہو رہا ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ انتہائی نڈر اور بہادر خواتین میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. ابھی مزید بھی گفتگو ہوگی, ابھی لینی ہے ہم نے چھوٹی سی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو پڑھ کے سن کے ہمیں ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے, اور ایمان اس طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو ہم آج بھی اپنا نہ صرف لیڈر مان سکتے ہیں بلکہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ان خواتین کی طرف دیکھیں, ہم یکم رمضان سے لے کر آج تک اور آخر تک ہم جتنی خواتین کا ذکر کریں گے, یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو پڑھ کے دیکھ کے سن کے ہمیں کسی اور طرف نہ تو جانے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی کو پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بہترین مینٹورشپ ہے, ہمارے لیے آئیڈیلائز خواتین ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے رباب صاحبہ ہم بات کر رہے تھے ام المومنین کی. آپ کا شمار ان جو ہے صحابہ اور صحابیات میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے دونوں ہجرتیں فرمائی, ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی. ہجرت حبشہ کوئی آسان کام نہیں تھا, کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی, انتہائی کٹھن اور ایسے حالات کہ ایک عام انسان کی تو روح کانپ جاتی ہے. سیدہ ام سلمہ نے جو ہجرت فرمائی اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھیں, ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں. جی ماشاءاللہ سے دیکھیں, سب سے پہلے تو جب یہ اسلام لے کر آتے ہیں تو شروع میں ابتدائی جو زندگی تھی نہ صرف غیر مسلموں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا جو مشرکین تھے, بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت سے کرائسس تھے. اس ٹائم جو قبیلہ سسٹم تھا بیسیکلی, تو وہ پھر پورے قبیلے کی آپ کو دشمنی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا. جی اسی لیے جب ہجرت کی نا حبشہ کی جانب, کیونکہ آپ نے جیسے ذکر کیا 2 ہجرتیں کی ہیں, حبشہ کی طرف جو ہجرت کی ہے اس میں ان کو ایک افتخار ہی مل جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر طیار کی سرپرستی میں جب یہ قافلہ گیا ہے تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا ان کے ساتھ جو پورا ڈائیلاگ ہوا ہے اس کی بھی شاہد تھیں اور اس کی بھی راوی ہیں. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد جب مدینہ کی طرف, کیونکہ پھر اس کے بعد جب حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے اور جب خبر ملی کہ اب مکہ کے حالات تھوڑے بہتر ہیں اور کافی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور سختیاں کم ہو گئی ہیں, تو کچھ جو مسلمان تھے وہ واپس آ گئے تھے. ان میں سے یہ فیملی بھی تھی, ام سلمہ, ابو سلمہ اور ان کے بچے, یہ لوگ بھی واپس مکہ میں آ گئے. اچھا, پوری فیملی نے ہجرت کی. جی واپس جب آ گئے, پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب یہ, کیونکہ مدینہ کی طرف بھی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں نا, 2 مرتبہ 2 پورشن میں لوگ گئے ہیں, مسلمان گئے ہیں. تو پہلے اس پورشن میں جب یہ جانے لگے مدینہ, کیونکہ اپنا وطن چھوڑنا ایک تو ویسے ہی ہم تو سنتے ہیں نا ہجرت ہوئی بڑا ہمیں آسان سا لگتا ہے, لیکن اللہ نے ویسے ہی تو قرآن میں ذکر نہیں کیا اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اور ہجرت کی ہے جنہوں نے, یعنی ہجرت کرنا, اپنا وطن چھوڑنا ہمیں مال اور روزی کے لیے تو آسان لگتا ہے. آج کل اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہجرت دین کی خاطر ہجرت کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے. کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ہجرت کر رہے ہیں, حالانکہ یہ والی ہجرت یہ تو حق کے لیے ہجرت تھی. جی دین کے لیے یہ کانسیپٹ ہے جو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم جب فورن کنٹریز میں جاتے ہیں سو بسم اللہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا, ہماری نسلوں کا پھر دین کس حد تک محفوظ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دین میں ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ہجرت کی, ان کی فیملی نے ہجرت کی, مسلمانوں نے ہجرت کی. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکیں. اب یہ جب فیملی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں ان کے جو ان کا قبیلہ تھا بنی مخزوم, وہ مانے ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. اچھا. اب ان کے شوہر گرامی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, جو پہلا بیچ ہوتا ہے مدینہ کی طرف جا رہا ہے ان کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بے حکم نبی چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ان کو خاندان والے نہیں جانے دیتے, یہ ان کا بیٹا لیا جاتا ہے. جی دونوں یہاں پہ رہتے ہیں. لیکن جب ام سلمہ کی بے قراری دیکھتے ہیں قبیلے والے کہ یہ تو ہر آنے جانے والے راہگیر کو دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آئے اور مجھے میرے شوہر کی خبر دے. ایک عورت کے لیے اپنے شوہر سے پیار اور محبت کرنا, اس کے لیے ہمدل ہونا, یہ بھی بہت ایک اہم یہاں پہ ہمیں حضرت ام سلمہ میں نظر آتا ہے.
اور پھر اس کے بعد جب بے قراری کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں لیکن ہم بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہ مشرکین تھے ان کے قبیلے والے، اب بیٹے کو نہیں جانے دیتے اور ان کو جانے دیتے ہیں۔ لیکن پھر بہت زیادہ جب قبیلے والے اصرار کرتے ہیں، آس پاس کے لوگ اور سب سفارش کی جاتی ہے ان کے قبیلے سے، اس کے بعد اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے کو بھی ساتھ ہی ماں کے جانے دیا جائے، اکیلا مت بھیجا جائے۔ پھر یہ دونوں جب جاتے ہیں تو راستے میں، اب دیکھیں ان کے جانے کے راستے میں بھی تو تنہائی ہے، سختی ہیں، آج کل تو نہیں ہے ٹکٹ لیا اور پہنچ گئے، راستے کی تمام ہمیں راستے میں تمام ہوٹلز مل جاتے ہیں، کھانے کی سہولیات مل جاتی ہیں، وہ چیزیں تمام مہیا نہیں تھیں، لیکن یہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہیں، اور پہلی یہ خاتون تھیں جو مدینہ میں انٹر ہوتی ہیں اونٹ کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ، کیونکہ باقی سب جو ہے وہ کچھ ایسے مسائل ہوں گے کہ ان کے پاس وہ سواریاں موجود نہیں تھی سب کے پاس، تو یہ پہلی خاتون تھی جو مدینہ میں انٹر ہوتی ہیں۔ پہلی خاتون تھی، مطلب بہت سے جو ہے افضلیتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اچھا سمیرہ صاحبہ، مدینہ آ گئیں، اب حضور علیہ السلام سے نکاح کیسے ہوتا ہے اور حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مکین کیسے بنی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، ہجرت جب ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے شوہر کے پاس گئی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ مسلمان تھے اور مدینہ پاک میں ماحول مکہ پاک کی مناسبت سے کافی بہتر تھا، پھر اس کے بعد جب غزوات ہوئے، غزوات میں آپ کے شوہر ہر جگہ پر شریک رہے، پھر جب آپ کے شوہر کا وصال ہو گیا، بلکہ وصال سے پہلے کی بات کہ جب آپ ایک بار بیٹھی تھی اپنے شوہر کے پاس تو ان سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں جو بھی شخص جو ہے اگر کسی سے میاں بیوی جو ہوں گے آپس میں تو وہ جنت میں بھی مل جائیں گے، اس صورت میں کہ اگر کوئی ایک بھی فوت ہو جاتا ہے وہ جنتی ہے اور دوسرا بھی فوت ہوتا ہے وہ جنتی ہے تو دونوں آپس میں مل جائیں گے، اور مسلمان فوت ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ آج مجھ سے ایک عہد کر لیں کہ بھئی ہم میں سے اگر میں فوت ہو جاتی ہوں پہلے تو تب بھی، اور اگر آپ فوت ہو جائے تب بھی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی دوبارہ نکاح نہیں کرے گا، اچھا دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن کیا تم میری ساری باتیں مانتی ہو؟ ان کے شوہر نے کہا بالکل مانتی ہوں۔ کہا اچھا پھر آج مجھ سے عہد کر لو کہ اگر میرا وصال ہو جاتا ہے، میں فوت ہو جاتا ہوں تو تم نے نکاح کرنا ہے۔ اچھا، وہ باقاعدہ انہوں نے حکم دیا تو آپ نے عہد لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کا حکم مانا اور رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے آپ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بڑی غمزدہ ہوتی ہیں، اپنے حجرہ مبارک میں بڑی غمزدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور انہیں جا کر بتاتی ہیں کہ میرے شوہر وصال فرما گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک دعا عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں اور اس کی کثرت کریں اور صبر کریں، اور وہ دعا یہ تھی کہ وہ کہتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کوئی شوہر عطا فرمائے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے میں نے اس دعا کی کثرت کی، اور میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر تو میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں، اتنی محبت کرنے، ان سے بہتر کون ہوگا، ایسی کون سی شخصیت ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے، اور اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق نے بھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نکاح کے پیغام بھیجے، اور آپ نے پھر اس کو بھی انکار کیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، میری وجوہات ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو آپ نے اس پر بھی یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے لیے کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں میرے لیے، جن میں آپ نے بتایا کہ میری اپنی عمر مبارک کا ذکر کیا، پھر اپنے جو بچے ہیں ان کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ میرا یہاں پہ کوئی اور خاندان والا نہیں ہے میرے، کیونکہ وہ اکیلی ہی آئی تھی اپنے شوہر کے پاس، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان ساری چیزیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے۔ اس پر آپ نے فوراً سے رضامندی کا اظہار فرما لیا، اور جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں جاتی ہیں اور وہ دلہن بن کے حجرہ مبارک میں موجود ہے، اور وہ دلہن بن کے جب حجرہ مبارک میں جاتی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن پہلی رات کی دلہن ہے، اور دیکھیں آج کل کی دلہن کو دیکھیں اور سیدہ کو دیکھیں کہ اس ٹائم کچھ جو اور کچھ گھیو وغیرہ پڑا ہوا ہے اس کو وہ لے کر جو کو لے کر اس رات وہ پیستی ہے اور کھانا تیار کرتی ہے، وہی ان کا صبح ولیمے کا کھانا ہوتا ہے جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہیں۔ اس طرح کی ان کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت اور اطاعت، مقام پہ رشک کھاتے ہیں نا کہ یار کیا قابل رشک نصیب ہے ان کا، کیا مقام ہے، امہات المومنین، تو پھر جو ہے وہ ان کے کام بھی تو دیکھیں، وہ بھی تو قابل رشک ہے۔ بالکل کام، اور ان کی ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بیٹی تھی ایک چھوٹی جس کو وہ ابھی دودھ پلاتی تھی، جب ان کا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو وہ ابھی اپنی چھوٹی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میں شاید آقا صلی
السلام کی خدمت ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کے ساتھ انوالو ہوتی ہوں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے علیحدہ اپنے بھائی سے کہہ کے تو ایک دائیا رکھوائی اور ان کو اپنی بیٹی کو، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو الگ کر دیا اور کہا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا ٹائم دینا وہ جو چاہتی ہوں۔ شوہر کی فرما برداری والی آپ کی عادت تھی وہ بالکل بھی کہیں آگے پیچھے نہیں ہوئی؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ اتنی فرما بردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب ہر وقت وہ منتظر رہتی تھی نا کہ کسی طرح مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت منتظر رہتی تھی، اور ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ان کی جو ہے شفاعت کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک ان ہستیوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مینٹورشپ بنائے۔ مزید بھی گفتگو ہوگی لیکن ابھی ہمیں لے لیے چھوٹی سی بریک۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اور نبوت کی نظر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب واقعہ کربلا پیش آئے گا تو میری فقط ایک ہی زوجہ مطہرہ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہوں گی، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ رباب نجفی صاحبہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب حضور علیہ السلام رو رہے تھے غم حسین میں، آج لوگ پوچھتے ہیں غم حسین رونا کہاں لکھا ہے؟ احادیث سے ثابت ہے کہ غم حسین رونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ تشریف لاتی ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ پوری حدیث پاک ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بی بی ام سلمہ کا اس لحاظ سے بہت اہم کردار نظر آتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دیا اور ان کی آل اولاد اہل بیت کا ساتھ دیا، بالکل، اور اس میں افتخار یہ بھی نظر آتا ہے کہ حدیث قصہ جو آیت تطہیر کا نزول کا سبب بنتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے، صحن پاک میں اور آپ کے سامنے، بالکل، اور آپ ہی کے گھر میں ہوتی ہے، اور آپ فرماتی ہیں کیا میں شامل ہو سکتی ہوں؟ اور یہاں نبی کی گواہی ہمارے لیے مشعل راہ کی مانند ہے کہ آپ فرماتی ہیں آپ خیر پر ہیں لیکن ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ آپ کا خیر پر ہونا اس طرح سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے غزوات میں آپ نے شرکت کی، جیسے جنگ خیبر میں، حدیبیہ میں، خندق میں، فتح مکہ میں اور حنین میں، اور اپنے بیٹوں کو بھی اس میں انٹر کیا کرتی تھی کہ آپ حق کا ساتھ دیں۔ جہاں امیر المومنین کی جنگ ہوئی ہے وہاں پر بھی ان کے فرزند امام علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام کا وقت آیا ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح کا، تب یہ ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام حسین علیہ السلام پر جب وقت آتا ہے تو اتنا بڑا آنر جو آپ کو ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور ام سلمہ کے گھر میں تھے اور نبی فرماتے ہیں کہ کسی کو اندر آنے مت دیجیے گا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام داخل ہونے لگتے ہیں تو ام سلمہ فوراً سے روکنے لگتی ہیں کہ ابھی نانا جان نے منع کیا آپ اندر مت آئیں، لیکن امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، ام سلمہ حسین کو آنے دیجئے۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین کو اندر وارد کر دیا، کچھ دیر بعد جب میں اندر وارد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کبھی امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے کو چومتے ہیں اور بڑا غمزدہ ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ تو ام سلمہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کو میں نے کبھی اس طرح پہلے نہیں دیکھا، آپ کیوں اتنے غمزدہ ہیں اور اس طرح سے بوسے لے رہے ہیں امام حسین کے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور مجھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر اور واقعے کی تمام تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے چاہا مجھے وہ مقتل گاہ دکھا دیجئے جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے اس مقام کو بلند کیا اور مقام کربلا کو، مقتل گاہ کو میرے لیے سامنے دکھایا اور اس کی کچھ مٹی کو اٹھا کر مجھے میرے حوالے کیا ہے۔ اے ام سلمہ لو اس مٹی کو تم اپنے پاس رکھ لو، محفوظ رکھ لو، اور یاد رکھنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اچھا، مدینہ میں جو خبر پہنچی تھی وہ بھی آپ کے توسط سے تھی نا؟ جب آپ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا ہی ہوا تھا کہ بی بی ام سلمہ نے پھر رات میں 10 محرم کی جب رات تھی عصر عاشور، اس میں شب میں رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ بہت غمزدہ ہیں، بال پریشان ہیں اور پورا بدن لباس خاک آلود ہوا ہے اور بحالت گریان
تشریف لا رہے ہیں تو ام سلمہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اس حال میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں اتنے غمزدہ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میں حسین کو دفنا کر آ رہا ہوں۔ اور پھر جب ام سلمہ پریشان ہوتی ہیں اور خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو اس مٹی کی طرف جاتی ہیں جو انہوں نے بالکل سنبھال کر رکھی ہوتی ہے، اور اس مٹی کو اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہ واقعی میں خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت بی بی ام البنین بھی ساتھ ہوتی ہیں، دونوں مل کر گریہ کرتے ہیں اور عزاداری کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ وہ ان دو خواتین نے عزاداری ساتھ میں کی اگر ہم بنیاد ڈالی۔ بی بی ام سلمہ کا ایک اہم رول ہے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس کو بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ بی بی ام سلمہ کو ایک اور جو اہم اعزاز ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب آپ کربلا کے لیے نکلتے ہیں، آخری مرتبہ وداع کرتے ہیں سب کو، تو اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی والدہ گرامی کی تمام امانتوں کو اور اہم آپ یوں کہیں کہ امامت کی امانتوں کو، قیمتی اشیاء کو بی بی ام سلمہ کے پاس رکھوا کر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اسی طفیل بی بی ام سلمہ تمام امہات المومنین میں آپ کو اتنی لمبی زندگی دی گئی کہ 61 ہجری میں جو کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ 2 سال بعد یعنی 2 سال تک آپ عزاداری امام حسین کے لیے آپ کو حیات ملتی ہے، اور جب امام زین العابدین واپس پلٹ کر آتے ہیں تو آپ تمام امانتوں کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں، واپس لوٹاتی ہیں۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا کا واپس آتا ہے تو بی بی ام سلمہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ آپ مزید بھی سیدہ ام سلمہ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، ام سلمہ کا ایک اہم رول تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر کرم نے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ سب کچھ جانتے تھے، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے ہر ایک چیز کو جانتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ انہی کی بات سے شروع کروں گی کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ جب واقعہ کربلا ہونا ہے اس ٹائم فقط ام المومنین میں حضرت ام سلمہ ہی ہوں گی جو اس ٹائم حیات ہوں گی، اس لیے وہ جو کربلا کی مٹی لا کر دی گئی وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی گئی، اور پھر ام سلمہ نے اس چیز کا پھر حق ادا کیا، اور پورے ایک وہ جیسے آپ نے بات کی کہ مدینہ پاک کو خبر دی کہ واقعہ کربلا ہو چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، مطلب ابھی قافلے کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے خبر دے دی تھی، اور پھر اس کے بعد جب قافلہ پہنچتا ہے تو آپ ان خواتین میں آپ کا ایک شمار تھا کہ آپ خود ان کا سہارا بنی، اور اللہ کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کا ہر طریقے سے ایک ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور ایک مطلب جرأت مندانہ ایک کردار جو ہے وہ آپ نے ادا فرمایا اس ٹائم پر بھی، امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور ہر طریقے سے انہوں نے ایک اہم کردار جو ہے نا وہ ادا کرنے کی کوشش کی اس میں۔ صحیح۔ اچھا رباب نجفی صاحبہ، جب واقعہ ہرا ہوتا ہے تو تب بھی آپ حیات تھیں؟ جی بالکل، اور آپ کے 2 بیٹے بھی اس واقعے میں شہید، جہاں پہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ اہم یہ ہے کہ اگر آپ حق شناس بن جائیں، جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب امام علی چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر مومن کو حق شناس ہونا چاہیے، اپنے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے، اتنا جو ہے وہ معرفت ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ اچھا رباب نجفی صاحبہ، آج کی خواتین کو بھی نا اپنی بات کے ساتھ آپ سیدہ ام سلمہ کی شخصیت کے حوالے سے ہماری آج کے ناظرین کو اور خصوصاً خواتین کو میسج بھی دے دیں۔ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم حق شناس بنیں گے تو جہاں کہیں ہم شک کا شکار ہوں گے، جہاں کہیں ہمیں رہنمائی چاہیے ہوگی، خدا ہماری خود رہنمائی پرووائڈ کرے گا۔ بی بی ام سلمہ جہاں پر بھی سوال کرنا چاہتی تھی آپ نے سوال کیا، اور اسی لیے ان کے جواب میں خدا نے اتنا احترام حضرت ام سلمہ کا بھی رکھا، جیسے حضرت خدیجہ کا نظر آتا ہے، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ام سلمہ کا مقام ایسا نظر آتا ہے کہ خدا کی جانب سے ان کے لیے جواب آتا ہے، آیات آتی ہیں، جس طرح سے آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہجرت کے بارے میں مردوں کا تو ذکر ہوتا ہے، ہم خواتین نے بھی تو ہجرت کی ہے، ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوتی ہیں، آپ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوتی ہیں، پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمام ایمان لانے والوں میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے اور خواتین کا نہیں ہوتا، تو وہ ایک مفصل آپ کو معلوم ہے کتنی خوبصورت انداز میں پیار اور لطافت خدا کی مہربانی نظر آتی ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آج کی خاتون کو آپ کی سیرت پاک سے کیا سبق ملتا ہے؟
یہی سیرت ہے، اگر یہ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں حق شناس ہونا چاہیے، صاحب رائے ہونا چاہیے آج کے زمانے میں۔ آج کی خواتین کو سیدہ ام سلمہ کے حوالے سے جلدی سے میسج دے دیں۔ آج کی خواتین کو یہی میسج دوں گی کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم اسلام کی ابتدا سے دیکھیں اور انتہا تک ایک ایسی ایک جرأت مندانہ کردار ان کے اندر تھا، مطلب کس طرح کی تکلیفیں آئی کہ جب بالکل حق شناس تھیں آپ ہجرت کے وقت بھی آپ جو ہیں حق کے ساتھ کھڑی تھیں۔ آپ نے جب بھی اسلام پہ کوئی ایسا وقت آیا کہ اپنا تن من دھن کی قربانی لگانی پڑی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ ناظرین، آج ہم نے جس عظیم شخصیت کا ذکر کیا ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اللہ پاک آپ کی کنیزگی میں ہمارا بھی شمار کر دے اور اللہ پاک ہمارے ذکر کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔